बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। औलिया अल्लाह में इनका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी हस्ती है। लेकिन इनकी जो शुरू की ज़िंदगी है अच्छी नहीं है। शुरू में ये शराब पीते थे और शराब का कारोबार भी करते थे। कई शहरों में इनकी शराब की फैक्ट्री थी, बहुत बड़े ताजिर थे। खुद शराब पी कर के शराब में तो मस्त रहते ही थे, तो शराब का कारोबार भी करते थे और शराब से लाखों रुपया कमाते भी थे। तो एक मर्तबा शराब पी करके कहीं रास्ते से गुज़र रहे थे। एक जगह पर देखा कि एक पर्ची गिरी हुई है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने उठा लिया, उठाया, पढ़ कर के देखा तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। तो उनको बहुत रहम आया कि इस पर्ची पर मेरे खुदा का नाम, मेरे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और ये पर्ची एक गंदी जगह में गिरी हुई है। मेरे अल्लाह के नाम की तौहीन हो रही है, बेहुरमती हो रही है। चुनांचे उन्होंने उस पर्ची को उठाया, आँखों से लगाया, बोसा दिया, उस पर जो गंदगी लगी थी उसको झाड़ दिया और करीब में एक नहर थी, वहाँ पर गए, उस पर्ची को धोया और उनके जेब में 2 दिरहम पैसे थे। 2 दिरहम के ज़रिए से उन्होंने एक इत्र ख़रीदा और इत्र ख़रीद करके खुशबू से उस कागज़ को मुअत्तर कर दिया और फिर उस कागज़ को इज़्ज़त के साथ एक ऊंची जगह पे ले जा कर के रख दिया कि इसमें मेरे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह सबसे बुलंद है। तो ये पर्ची भी ऊंची जगह पे, बुलंद जगह पे होनी चाहिए, नीची जगह पे नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने ऊंची जगह पे रख दिया। वह बहुत एहतराम के साथ, अक़ीदत के साथ उस पर्ची को ऊंची जगह पे रख दिया। रात में जब सोए तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ बिश्र, तूने मेरे नाम को मुअत्तर किया है, मैंने तुम्हारे नाम को मुअत्तर कर दिया। तुमने मेरे नाम को बुलंद किया, मैंने तुम्हारे नाम को दुनिया और आखिरत में बुलंद कर दिया और तुम्हारे नाम को पूरी दुनिया में रोशन और चमकदार किया है। लोग तुम्हारा नाम अक़ीदत के साथ लेंगे। ये ख्वाब देखे और देख करके उनकी आँख खुल गई। जब सुबह में बेदार हुए तो दिल पर एक चोट लगी कि मैंने अल्लाह के नाम का एहतराम किया, अल्लाह ने गैबी मदद के ज़रिए से मुझे ये खुशखबरी दी। तो मुझे ये ज़ेब नहीं देता है कि मैं आज के बाद से शराब कबाब के अंदर ज़िंदगी गुजारूं और इस तरह से गलत ज़िंदगी में अपने वक्त को बर्बाद करूं। चुनांचे उसी वक्त उन्होंने तौबा किया और ऐसी सच्ची पक्की तौबा की कि उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह करते हुए ज़िंदगी गुजार दी और इल्म हासिल किया और बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया। अपने ज़माने के बहुत बड़े उसूल के आलिम थे, बहुत ज़्यादा रियाज़त, मुजाहिदा और बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारी। इनके नाम के साथ एक लफ्ज़ लगता है हाफ़ी। हज़रत बिश्र हाफ़ी, हाफ़ी इनको कहा जाता है और हाफ़ी से ये बहुत मशहूर हुआ है। हाफ़ी ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना आते हैं नंगे पाँव। क्या माना आता है? नंगे पाँव। नंगे पाँव। तो इनको हाफ़ी क्यों कहा जाता है, नंगे पाँव क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि जब से इन्होंने तौबा की और अपनी ज़िंदगी सुधारी, उसके बाद से मरते दम तक इन्होंने कभी चप्पल और जूता नहीं पहना, हमेशा नंगे पाँव रहते थे। पूरी ज़िंदगी नंगे पाँव गुजार दी इन्होंने। किसी पूछने वाले ने इनसे पूछा कि आप कभी चप्पल या जूता क्यों नहीं पहनते, हमेशा नंगे पाँव क्यों रहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस वक़्त मैंने तौबा किया था और अल्लाह ताला से मुआहिदा किया था, उस वक़्त मेरे पाँव में चप्पल या जूता नहीं था, मैं नंगे पाँव था। तो इसलिए मैंने अहद कर लिया कि अब ज़िंदगी भर कभी चप्पल या जूता नहीं पहनूंगा, हमेशा नंगे पाँव ही रहूँगा। और बाज़ किताबों में लिखा है कि उन्होंने ये जवाब दिया कि मैंने कुरान करीम पढ़ा है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, कि हमने ज़मीन को फ़र्श
بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو فرش بنایا. فرش کے معنی بچھونا, بستر بنایا. تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب خالق کائنات نے, شہنشاہ کائنات نے زمین کو فرش بنایا, بستر بنایا ہے, تو مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے بستر پہ میں یہ چپل پہن کر کے چلوں یا جوتا پہن کر کے چلوں. مجھے حیا آتی اس بات سے, اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کبھی میں چپل یا جوتا نہیں پہنوں گا. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بشر حافی کہا جاتا ہے. حافی کے معنی ننگے پاؤں, کیونکہ وہ پوری زندگی کبھی چپل یا جوتا نہیں پہنے, ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے. ان کی زندگی اور زندگی کے اکثر لمحات جو گزرے ہیں بغداد کے اندر گزرے ہیں. اب بغداد ہی کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. سن 227 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے. تو جب ان کا انتقال ہوا ہے, وہاں ایک جگہ ہے باب الحرب, وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کے گھر سے جناتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. یعنی جنات بھی ان کی وفات پر رو رہے تھے. لوگوں نے اپنی کانوں سے یہ آواز سنی کہ جنات رو رہے ہیں. اور البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ کتاب ہے تاریخ کی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت کا جنازہ اٹھا فجر کی نماز کے بعد, گھر سے روانہ ہوا قبرستان جانے کے لیے, اور قبرستان پہنچا ہے عشاء کے بعد. فجر کے بعد ان کا جنازہ گھر سے روانہ ہوا اور قبرستان پہنچتے پہنچتے عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا. اتنا لمبا وقت, حالانکہ قبرستان شہر سے زیادہ دور نہیں تھا, قریبی میں تھا, لیکن لوگوں کی اتنی زیادہ بھیڑ تھی, اتنی زیادہ بھیڑ تھی, اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ اس بھیڑ کو پاس کرتے 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 پورا دن گزر گیا. بڑے بڑے محدثین, فقہا, مجتہدین, سفیان بن عیینہ, علی بن مدینی, اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے. اور ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر جھپٹ پڑ رہے تھے. ایسے نیک آدمی کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے. اس روح پرور منظر کو دیکھ کر کے بڑے بڑے جو محدثین تھے وہ کہہ رہے تھے, ان کے جنازے کو دیکھ کر کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے آخرت کے شرف سے پہلے دنیا کے اندر یہ شرف ادا کر دیا. آخرت کی عزت سے پہلے دنیا کے اندر بشر حافی کو یہ عزت اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل جیسا آدمی, کتنے بڑے امام ہیں, 4 اماموں میں سے ایک امام, اتنا بڑا آدمی حضرت بشر حافی کی مجلس میں ہمیشہ آتے تھے جاتے تھے. ان کے کسی شاگرد نے اعتراض کیا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ علم دیا ہے اور آپ ایک درویش, ایک فقیر کے پاس آتے جاتے ہیں, مجذوب, یعنی حضرت بشر حافی کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک فقیر ہے, لیکن ہمیشہ اللہ اللہ کہتے رہتا ہے, وہ تو ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ان سے زیادہ آپ کے پاس علم موجود ہے, آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ان کے پاس آپ جاتے ہیں, ہمیشہ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ بیٹے تم نہیں جانتے ہیں, میں کتاب کا عالم ہوں, میں کتاب کو جانتا ہوں. اب بشر اللہ کا عارف ہے, اللہ کو زیادہ جانتا ہے. میں کتاب زیادہ جانتا ہوں, اب بشر جو ہے اللہ کو زیادہ جانتا ہے. تو میں ان سے کتاب سیکھنے کے لیے نہیں جاتا ہوں, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں. اتنے بڑے اولیاء اللہ ہوئے. کہتے ہیں کہ جب یہ ننگے پاؤں رہتے تھے, کیونکہ ان کو حافی کہا جاتا ہے, ننگے پاؤں رہتے تھے, بغداد کے راستوں میں, گلی کوچوں میں جتنے بھی راستے ہیں, کبھی کسی جانور نے گوبر, پاخانہ, پیشاب کبھی نہیں کیا. ان کے احترام کی برکت کی وجہ سے کہ اگر میں نے پیشاب یا پاخانہ کر دیا تو بشر حافی اگر خدا نخواستہ اس راستے سے گزریں گے تو ان کے پاؤں میں چونکہ چپل یا جوتا نہیں ہے تو ان کا پاؤں ناپاک ہو جائے گا. ان کا احترام جانور بھی کرتا تھا, اور جانور کرتا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کراتے تھے, سمجھے کہ نا, کہ ننگے پاؤں چونکہ یہ رہتے ہیں تو جانور کو حکم ہو گیا تھا غیبی طور پہ کہ کوئی جانور راستوں میں پیشاب یا پاخانہ نہ کرے, تاکہ کہیں سے اگر بشر حافی کا گزر ہو تو ان کے پاؤں میں نجاست نہ لگے. اتنے بڑے کیا کہتے اولیاء اللہ گزرے. اور شروع کی زندگی دیکھو کتنی بیکار ہے, شراب کباب میں مست رہتے تھے ہمیشہ. کہتے کہ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ان کو, اس زمانے کے کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟
تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا اور ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت کر دی، بخش دیا جو میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اتنے بابرکت آدمی، اتنے مقدس آدمی، کبھی کبھی مرنے والا اتنا بابرکت اور مقدس ہوتا ہے نا کہ خود کی تو مغفرت ہوتی ہے، جو لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جیسے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سکھ تھے شروع میں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اتنے بڑے اولیاء اللہ بنے۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی، اب بعد میں کیا کہتے ہیں بہت بڑے ولی بنے اور قرآن کی ہمیشہ انہوں نے خدمت کی۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو دفن کے بعد خواب دیکھنے والے نے دیکھا تو حضرت سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری تو مغفرت کر دی، میں جس قبرستان میں دفن ہوا ہوں، جس قبرستان میں لوگوں نے مجھے دفن کیا، اللہ نے اس سارے قبرستان والوں کی بھی مغفرت کر دی۔ تو کبھی کبھی مرنے والے بہت مقدس ہوتے ہیں، ان کی مغفرت تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں یا اس قبرستان میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو یہ مقام دیا کس وجہ سے دیا کہ انہوں نے اللہ کے نام کا احترام کیا۔ جس پرچی کو انہوں نے عزت کے ساتھ رکھا تھا اس پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ۔ یہ سارا مقام کس وجہ سے ملا؟ ایک بسم اللہ کے احترام کی وجہ سے۔ اللہ نے بسم اللہ کے اندر ہی برکت رکھی ہے، دیکھیں نا۔ تو آج جو ہم کیا کہتے ہیں آپ کو سنا رہے ہیں، اصل اسی موضوع پہ ہم کو سنانا ہے کہ بسم اللہ کے اندر اللہ نے عجیب و غریب برکتیں رکھی ہیں۔ دیکھ لیجیے، ایک آدمی جو شرابی تھا، کبابی تھا، لیکن کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور جب مرا تو ان کی تو مغفرت ہوئی، ساتھ میں سارے جنازے میں شریک لوگوں کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ اتنا بڑا اعزاز صرف ایک بسم اللہ کے احترام کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ کا نام ہے، ایک تو اللہ نام موجود ہے اور ایک رحمان رحیم اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام موجود ہے۔ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے نام، اور رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، سمجھے کہ نا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے اندر توحید کا بیان ہے، رحمان کے اندر رسالت کا بیان ہے، اور رحیم کے اندر آخرت اور معاد کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، سمجھے کہ نا۔ اور اسلام کی جو بنیادی عقائد ہے وہ یہی 3 ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ ان تینوں کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عجیب و غریب شان عطا کی ہے۔ علماء حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ جو شخص صدق دل سے سچائی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے 19 فرشتوں سے اس کی حفاظت فرما دے گا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ یہ 19 حروف جہنم کے 19 فرشتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ایک دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ یہ واقعہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے تحت بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک قبرستان سے ان کا گزر ہوا، تو دیکھا کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ جس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب اٹھ چکا ہے، اور وہ مردہ بالکل راحت اور آرام سے ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، بڑے مزے میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پہ رکے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد شروع کر دی، ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے التجا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ کچھ دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، آج میں گزر رہا ہوں تو یہ قبر والے بڑے آرام سے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، ان کا عذاب کہاں گیا؟ اور ان کو عذاب ہو رہا تھا تو کیوں ہو رہا تھا، اور عذاب ہٹ گیا تو کیوں ہٹا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ بات اصل یہ ہے کہ یہ بندہ گناہ گار تھا، جب مر کر کے میرے پاس آیا تو گناہ کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گیا، عذاب میں پھنس گیا، قبر کے عذاب میں یہ مبتلا ہو گیا۔ لیکن مرتے وقت انہوں نے اپنی بیوی کو ایک وصیت کیا تھا، ایک نصیحت کی تھی
جس وقت اس کی وفات ہونے والی تھی ان کی بیوی حمل سے تھی، یعنی ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس نے اپنی بیوی کو مرتے وقت کہا تھا کہ بیگم اگر تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا ہو یعنی لڑکا پیدا ہو تو تم اس کو ضرور پڑھانا، مدرسے میں ضرور داخل کرنا، استاذ کے پاس ضرور بھیجنا پڑھنے کے لیے۔ اور یہ کہہ کر کے ان کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ بیوی کو کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا تو لڑکا ہی تھا، لڑکی نہیں تھی۔ اس بیوی کو اپنے شوہر کی نصیحت یاد تھی کہ شوہر نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اگر تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو اس کو کہاں داخل کرنا؟ مدرسے میں، ان کو ضرور استاذ کے پاس لے کر کے جانا اور دینی تعلیم پڑھانا۔ چنانچہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ایک استاذ کے پاس لے کر کے گئی وہ عورت اپنے بچے کو اور کہا کہ اس کے باپ کی وصیت ہے، نصیحت ہے، مرتے وقت اس کے باپ نے نصیحت کی تھی کہ اس بچے کو ضرور پڑھانا، لہٰذا میں آپ سے التجا کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو ضرور آپ حافظ عالم بنائیے، علم سکھائیے۔ حافظ کا مطلب قرآن کا حافظ نہیں، اس زمانے میں تو قرآن نہیں تھا، سمجھے کہ نا، انجیل کا حافظ بنائیے، عالم بنائیے، دین کا علم سکھائیے وہ۔ چنانچہ استاد نے بچے کو اپنے سامنے بیٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چھوٹا سا بچہ تھا، کبھی اب تک کچھ پڑھا نہیں تھا، ان کی زبان توتلی تھی، توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل نہیں رہا تھا، وہ توتلاتے ہوئے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کسی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے ادھر آؤ اور اس شخص سے قبر کا عذاب ہٹا دو اور جنت کی کھڑکی ان کے قبر میں کھول دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ جب اس کا چھوٹا بچہ پہلی مرتبہ استاد کے سامنے گیا اور استاد نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور یہ چھوٹا معصوم بچہ جن کی زبان سے بسم اللہ ادا نہیں ہو رہا پھر بھی توتلی زبان سے کسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، سمجھے گی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ تو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کا چھوٹا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے، رحم کرنے والا کہہ کر کے پکار رہا ہے، تو مجھے حیا آئی کہ چھوٹا بچہ مجھے رحمان کہے، رحیم کہے زمین کے اوپر، اب میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کر دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا جب بچہ ان کا رحم کرنے والا کہہ رہا ہے، رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، تو ان کے باپ سے قبر کے عذاب کو ٹال دو، ان کے باپ پر بھی رحم کر دو، لیکن چنانچہ ان کے بچے کے بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے میں نے ان کے باپ کے قبر سے عذاب کو ٹال دیا، جنت کی کھڑکی کو ان کے قبر میں کھول دیا، اس لیے اب یہ بندہ جنت کے مزے لے رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ اب یہ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، تو قرآن کریم کی اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن کریم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جس قرآن کی ایک آیت کے اندر اتنی طاقت اور ایک آیت کے اندر اتنی برکت کہ قبر کے عذاب کو یہ ٹال سکتا ہے، تو پھر جس بندے کے سینے میں پورا قرآن ہو تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرنا چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب سے ضرور محفوظ رہے گا اور جنت کا حقدار ہوگا۔ جب قرآن کی ایک آیت بسم اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جہنم کے عذاب سے دور کر سکتا ہے، تو پھر پورے قرآن کے اندر کتنی طاقت ہوگی، کتنی برکت ہوگی۔ پتہ چلا قرآن پڑھنے والوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ کس کی برکت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اللہ نے بسم اللہ کو یہ شان اور یہ مقام عطا کیا اور یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ ایک واقعہ، آپ لوگوں کو واقعہ سننے کا بڑا شوق ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، انہی کی حکومت تھی۔ ان کے زمانے میں روم کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ خط میں یہ پیغام تھا کہ اے امیر المؤمنین، میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، میں ہمیشہ سر کے درد سے پریشان رہتا ہوں، کوئی علاج یا کوئی دوا آپ کے پاس ہو تو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہمارے سر کا درد ختم ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور لکھ کر کے ایک ٹوپی کے اندر اس کو سی دیا اور وہ ٹوپی بھیج دی، اور بادشاہ کو کہا کہ یہ ٹوپی تم لگایا کرو سر میں۔
चुनाचे जब ये टोपी पहुंची वहाँ तो बादशाह इस टोपी को अपने सर पर रख लिया करता था। जैसे ही वो टोपी सर पे रखता तो उनके सर का दर्द ख़त्म हो जाता था, और जब टोपी निकालता तो फिर सर में दर्द शुरू हो जाता। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर इस टोपी के अंदर है क्या चीज़ कि जब मैं इसको सर पर रखता हूँ मेरे सर का दर्द ख़त्म हो जाता है, और जब टोपी उतारता हूँ तो फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। उन्होंने टोपी को निकाला और उसके अंदर जो पर्ची थी उस पर्ची को हटा करके खोल करके देखा कि इस पर्ची में आखिर है क्या। तो देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बरकत की वजह से उस बादशाह के सर का दर्द ख़त्म कर दिया। ये बिस्मिल्लाह की बरकत है। हमारा भी अपना मामूल है, जब से हमने ये वाक़या किताबों के अंदर पढ़ा तो जब भी कोई बंदा हमसे सर के दर्द की शिकायत करता है तो हम उनको यही तावीज़ देते हैं, बिस्मिल्लाह वाली तावीज़। हमारे लिखने का तरीक़ा क्या है, हम एक मरतबा नहीं लिखते हैं, एक सादे कागज़ पर 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देते हैं, और वो कागज़ को मोड़ करके अगर मर्द है तो उसकी टोपी में सिलवा देते हैं, और अगर औरत हो तो उसके दुपट्टे में किनारे में सिलवा देते हैं। मर्द है तो वो टोपी हमेशा लगाया करेगा, और अगर औरत है तो उसको कह देते हैं कि वो तावीज़ दुपट्टे में इस तरह से लगाओ कि वो दुपट्टा बांधने के बाद कहाँ पर, पेशानी पर वो तावीज़ पड़ी रहे। समझे कि ना। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के इस्तेमाल से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो वो लोग जिनके सरों में हमेशा दर्द रहता है वो लोग इस तावीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने कई लोगों पर तजुर्बा किया इसका, समझे कि ना। हमारी बहन के सर में हमेशा दर्द रहता था, उनको हमने ये तावीज़ दिया है। लेकिन अकरम भाई है, उनकी बड़ी जवान बेटी है, उनके बेटी के सर में हमेशा दर्द रहता था, हमने यही तावीज़ दिया है। और कई लोग हैं जिनके सर में हमेशा दर्द रहता है, हमने यही तावीज़ दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है, सब आराम से है, सबके सर का दर्द ख़त्म है। तो जब से हमने ये वाक़या पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या कि उन्होंने रूम के बादशाह को यही तावीज़ लिख करके टोपी में लगा करके भेजा था, उनके सर का दर्द ख़त्म हो गया। जब से हमने भी यही काम किया, तो आप भी आजमा सकते हैं, समझे कि ना। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के अंदर ये बरकत रखी है, समझे। एक और वाक़या सुनिए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबी हैं, बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, अब बहुत बड़े ताकतवर, कवी और मजबूत सहाबी हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लक़ब दिया था सैफुल्लाह का। सैफुल्लाह के माने अल्लाह की तलवार। जिस जिहाद में और लड़ाई में चले जाते थे तो काफिरों की सफ़ों में घुस करके कई काफिरों को जहन्नम रसीद कर देते एकदम। जो तलवार के सामने आया सबकी गर्दन के टुकड़े हो जाते थे। कितने कितने काफिरों को एक एक मैदान जिहाद में जहन्नम रसीद कर दिया करते थे। दुनिया कुफ्र से इन्होंने 125 जंगें लड़ी हैं काफिरों से, और एक भी जंग में इन्होंने शिकस्त नहीं खाई, किसी भी जंग में हारे नहीं, सब में जीत करके आए। 125 लड़ाई लड़े और एक भी जंग में हारे नहीं, सब में जीत करके आए। अज़ीमुश्शान जलीलुल क़द्र सिपाही सिपहसालार थे, इतने बड़े। एक मरतबा इन्होंने मजूसियों के काफ़िले को घेर लिया था, तो उन काफ़िला वालों को यकीन हो गया कि अब हमारी जान की खैर नहीं है, लग रहा हमको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अपने बचने के लिए एक तदबीर किया। उन्होंने कहा कि खालिद बिन वलीद, तुम अपने आप लोग कहते हो कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, बरहक मज़हब है, सारे मज़हबों में सबसे सही मज़हब है, तो हमें इस्लाम की कोई निशानी बताइए जिससे हमें यकीन हो जाए कि वाक़अतन इस्लाम सच्चा मज़हब है। तो मजूसियों ने कहा कि आप कोई अलामत और निशानी हमको दिखा दीजिए जिससे हमको यकीन हो जाए कि इस्लाम वाक़अतन सच्चा मज़हब है। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐसा करो, तुम कहीं से जहर लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? जहर लेकर के आओ। मजूसी लोग गए, कहीं से एक ख़तरनाक जहर का इंतज़ाम किया और लेकर के आए। एक कुर्सी में जहर भर करके लेकर के आए और हज़रत खालिद इब्न वलीद को पेश किया कि लीजिए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हीं के सामने पर्ची खोला, पुर्जा को खोला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और वो जहर पी गए। जहर पिया, उसके बाद जहर ने कुछ नुकसान नहीं किया। वो मजूसी लोग वहीं पे बैठ करके नज़ारा देख रहे थे
کہ اب ان کی جان ختم ہو جائے گی، مریں گے، 1 منٹ دیکھا، 2 منٹ دیکھا، 5 منٹ دیکھا، 10 منٹ دیکھا، 15 منٹ دیکھا، آدھا گھنٹہ تک بیٹھے رہے، زہر کا کوئی فرق نہیں پڑا، زہر کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ لوگ بے ساختہ پکار اٹھے کہ واقعتاً اسلام صحیح مذہب ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام لوگوں کو آپ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجیے۔ وہیں پہ سارے کے سارے مجوسی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت تھی۔ بسم اللہ پڑھ کر کے انہوں نے زہر پیا، بسم اللہ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ پتہ چلا کہ بسم اللہ کے اندر اللہ نے بڑی عجیب و غریب شان رکھی ہے۔ آپ نے کتنا واقعہ ملاحظہ کر لیا؟ تقریباً 4-5 واقعہ تو سن لیا بھی، لیکن جس میں اللہ نے کیا کہتے ہیں بسم اللہ کی عجیب و غریب برکتیں دکھائی لوگوں کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہر کام کے شروع میں کیا پڑھا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر وہ کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ کام بے برکت اور ناقص رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول اور اپنی عادت کیا تھی کہ ہر کام کے شروع میں دعا پڑھتے تھے۔ اکثر دعاؤں کے شروع میں بسم اللہ کا لفظ دیکھیے، بسم اللہ ولجنا، سمجھے کہ اللہم بسمکا، اس طرح کی دعائیں ملیں گی آپ کو، بسم اللہ اول و آخرہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ سب کے شروع میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سمجھے کہ نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا۔ اس لیے ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ہر موقع کی الگ الگ دعا یاد نہ ہو تو ہر موقع پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہر موقع پر پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھے کہ نا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد کو بھی عورت کو بھی ہر نیک کام کرنے سے پہلے اور ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ غلط کام کرنے سے پہلے نہیں کہ چوری کرنے جانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، یا شراب پی رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، نہیں، غلط کام کرنے سے پہلے نہیں، ہر اچھا کام اور جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیا جائے تو اس کام کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ برکت ہو جاتی ہے، یقینا۔ اسی طرح سے وہ گھرانہ جس میں وہ لوگ جس کے دل کے اندر سختی ہے ان کو بسم اللہ کی تعویذ دے دو یا بسم اللہ کا وظیفہ دے دو، کہہ دو کہ دن بھر صبح شام کثرت کے ساتھ وہ بسم اللہ پڑھا کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں یہ وظیفہ کریں گے تو ان کے دل کی سختی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کی وجہ ان کے دل کے اندر بھی رحم کا جذبہ پیدا فرما دیں گے اور دل کی سختی دور ہو جائے گی، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں نرم دل ہو جائیں گے، شفیق دل ہو جائیں گے، سمجھے کہ نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔